बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, माशाअल्लाह खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा की तरह दिन का आगाज़ हमने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करने से करना होता है कि एक नई सुबह, एक खूबसूरत ज़िंदगी हमें दोबारा मिली है। और आज के दिन की बात करें तो जुम्मतुल मुबारक का दिन, रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो आज के दिन से रेलेवेंट कुछ कामों का जिक्र किया जाता है, जैसा कि कहा जाता है कि आप गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करते रहें, नमाज की पाबंदी तो ज़रूरी है और साथ ही साथ दुआ करना भी लाजिम है। और जब आप अपने लिए दुआ करते हैं तो आप अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, अपने अजीज़ों के लिए दुआ किया करें। और साथ ही साथ मैं हमेशा बात करती हूँ कि सच सवेरा की टीम के लिए आप दुआ किया कीजिए और सच टीवी की मैनेजमेंट को भी आप लोग अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें कि इतने खूबसूरत मौज़ूआत, इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और साथ ही साथ ये भी मैं हमेशा कहती हूँ कि इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी आप लोग आज के दिन जब दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क में अमन व सलामती को कायम रखे, इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करे। आमीन इलाही आमीन। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वसी तरीन वक्त की ज़रूरत। ईद की आमद है, जो हमें एक इंतज़ार था ये कि बकरा ईद होगी, ईद उल अज़हा की आमद होगी तो ढेरों खुशियाँ अपनों से मिलेंगे, जो गिले शिकवे हैं वो हम मिटाएंगे, दूर करेंगे। अगर कोई हमसे नाराज़ है तो उसे हम राज़ी कर लेंगे। और चूँकि ईद उल अज़हा जो है खुशियाँ बिखेरने का नाम है तो बढ़ चढ़ कर इस मौके में हम शरीक होंगे और सबको इसमें हम शामिल करेंगे। तो यकीनन वो वक्त करीब है, तो हमने सोचा क्यों ना हम बात कर लें कि चूँकि हज के बाद ये कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है तो इसका फ़लसफ़ा क्या है। जब हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं तो उसका फ़लसफ़ा क्या है, जो मकसद है वो क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या सिर्फ इतना ही है कि हमने हज के लिए रवाना होना है, हज हमने अदा कर ली, वहाँ पे हमने जानवर ज़बह करवा दिया, कुर्बानी कर दी, सुन्नत इब्राहिमी हमने यहाँ पे भी है, जो लोग हज पे नहीं जा सके उन्होंने अदा कर दी, बस इतना ही इसका फ़लसफ़ा या मकसद है, या दीन इस्लाम या कुरान हमसे कुछ और तकाज़े करता है। इस पे आज इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। और फिर जब हम ये हज के अयाम की बात करते हैं तो इसमें जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है वो क्या हो सकता है, उसकी कितनी अहमियत और फ़जीलत है, ये हम जानेंगे। और कुछ तारीख़ी पस मंज़र पे भी नज़रसानी होगी, कुछ तारीख़ पे भी हम बात करेंगे कि ये हज और कुर्बानी का एक सिलसिला जो है ये कहाँ से शुरू हुआ। तो इसी पे बात करेंगे। बहुत ही वसी तरीन टॉपिक है नाज़रीन। कोशिश करेंगे कि जो अहम तरीन पहलू हैं ईद से पहले हम उन पे बात कर सकें, ताकि हम हज और कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा, जो मकसद है वो जानते हुए हमारे जहन में होगी चीज़ें तो हम एक बेहतरीन तरीके से इस सुन्नत इब्राहिमी को अदा कर सकेंगे। मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ़ करवाते हैं ताकि अपने इस आज के मौजू पे हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। नाज़रीन, आज के हमारे जो पहले मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, सुलझी शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां, आप मज़हबी स्कॉलर हैं जी, डॉक्टर अली हुसैन आरिफ साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं, इन्हें भी आप हमारे प्रोग्राम में देखते रहते हैं। आप भी बहुत खूबसूरत सुलझी शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखते हैं, बहुत सारे दीगर टीवी चैनल्स पे भी आप इन्हें सुनते रहते हैं जी। आप भी मज़हबी स्कॉलर हैं जी। महबूब रहमान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम बहुत सलाम शुक्रिया वरहमतुल्लाह, महबूब साहब, वक्त दिया आपने। डॉक्टर अली हुसैन आरिफ साहब, आप ही से हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र पे जाएँ। हज और जब फिर ये कुर्बानी के जो आयाम आते हैं, इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है वो बयान कीजिए, फिर हम इसके फ़लसफ़े और मकसद पे हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज को अगर हम मुख्तसर अल्फाज में अगर बयान करें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में ये सारे अमाल बजाए लाते हैं और उनमें से एक अहम तरीन जो हिस्सा है वो क़ुरबानी है। तो ये जो क़ुरबानी, अगरचे क़ुरबानी का जो सिलसिला है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, हज़रत हाबिल और काबिल, ये सिलसिला वहाँ से शुरू होता है। और पहली जो क़ुरबानी दी हज़रत हाबिल की तरफ से वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है और कुरान में भी आयतें मौजूद है। और दूसरी तरफ उनका जो भाई था काबिल, उसने भी क़ुरबानी दी लेकिन बारगाह इलाही में कबूल नहीं हुई। तो बुनियादी जो वजह उनमें जो फ़र्क जो बयान किया जाता है वो यही है
کہ حضرت حابیل کی طرف سے جو قربانی پیش ہو رہی تھی اس میں خلوص موجود تھا، اللہ کی معرفت کے ساتھ یہ قربانی پیش کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے جس حیوان کو، دمبے کو جو تاریخ میں ملتا ہے قربان کرنے کے لیے حضرت حابیل نے پیش کیا، وہ تمام ان دمبوں میں سے یا حیوانات میں سے بہترین قسم کا اس نے انتخاب کیا، جبکہ جو قابیل ہے وہ صرف جسٹ فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے سب سے جو ہے گندم، جو روایات میں ہمیں تاریخ میں جو واقع ملتا ہے، گندم جو ہے وہ راہ الہی میں قربانی کے طور پیش کرتا ہے، وہ قبول نہیں ہوئی قربانی۔ تو یہاں سے ایک حسد کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور قابیل جو ہے یہاں پر اس کی طرف سے جناب حابیل کو شہید کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے گزرتا رہا، جب بنی اسرائیل میں بھی قربانی کے مختلف طریقے موجود تھے۔ مثلا ایک خونی قربانی ہے، ایک جو غیر خونی قربانی ہے۔ جو خونی قربانی اس کی پھر مزید 3 قسمیں تاریخ میں بیان کی ہے، اور غیر خونی جو قربانی اور جانوروں کو یہ جو ہے جنگلوں میں وہ چھوڑ دیتے تھے۔ پھر یہی سلسلہ جو ان میں سے سب سے اہم ترین جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بڑی قربانی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم کو خدا کی طرف سے یہ 2 بچے جو ہے، 2 نبی جناب اسحاق اور جناب اسماعیل عطا ہوئے، تو وہ عمر کی زندگی کے آخری حصے میں خدا کی طرف سے اولاد عطا ہوتی ہے، اور وہ بھی حضرت اسماعیل کو لے کر یہ عربستان کہہ دیں یا حجاز کی طرف حضرت ابراہیم کو ہجرت کرنے کا حکم ملتا ہے، پھر خانہ کعبے کے پاس آ کر بستے ہیں، اور جناب اسماعیل کی عمر جب 13 سال کو پہنچ جاتی ہے، اس وقت ایک خوبصورت جوان ہے اور ایک بزرگ والد ہیں جن کی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے بغیر اولاد کے گزر رہا ہے، اور جب ایسی خوبصورت اولاد مل جائے اور پھر خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے اپنی اس اولاد کو یا اپنے اس عظیم بیٹے کو بارگاہ الہی میں قربان کرے، اور وہ بھی خواب کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو اپنا خواب سناتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابت فافعل بما تؤمر، جو حکم دیا گیا انجام دے دے، یعنی حضرت اسماعیل یہ نہیں فرماتے یہاں پر قربان ہونے جا رہے ہیں، تو اتنی عظیم قربانی ہے جو 100% خلوص پر مبنی ہے، تقوی پر مبنی ہے، اور اس میں کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ تو جب یہ قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو جناب اسماعیل علیہ السلام تو بچ جاتے ہیں، ان کی جگہ پر دمبا آ جاتا ہے، لیکن چونکہ خلوص اس میں شامل تھا اور جو خدا کے لیے کام انجام دیا جاتا ہے وہ خدا قیامت تک اس کو لوگوں کے ذہنوں میں تازہ رکھنے کے لیے ایک سنت بلکہ واجب قرار دے دیا، کہ آج ہم انہی کی یاد میں جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی مناتے ہیں۔ یہ حج کے تمام اعمال کو اگر آپ دیکھیں گے ایک سمبولک لیے ہم انجام دیتے ہیں، لیکن ہے وہی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہی جاری رکھتے ہوئے سارے جو ہے انجام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی محترم محبوب الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، حج کا فلسفہ اور اس کا مقصد اور پھر یہ قربانی کرنا، اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترمہ بہت شکریہ آپ کا، ہمیشہ کی طرح آپ نے اپنے سچ سویرا کے پروگرام کے اندر انوائٹ کیا، اور آپ کی پوری سچ سویرا ٹیم اور سچ ٹی وی کی ٹیم کو مبارکباد کہ ہمیشہ کی طرح آپ ایسے اچھے عنوانات کا انتخاب کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے حج اور قربانی، یہ دونوں عبادات الہیہ ہیں۔ ان میں سے جو حج ہے اس کی تاریخ کی جو ابتدا ہوتی ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بعثت سے تقریباً 3000 سال پہلے، اور اس سے پہلے خانہ کعبہ کی آبادی کا جو روایات میں ملتا ہے، سید السجاد امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ کہا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی مولا کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین کے اندر خونریزیاں کرے گا، فساد کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے اس پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر عرش الہی کا 3 مرتبہ طواف کیا۔ اب اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ بالکل عرش الہی کی سیدھ میں بیت المعمور تیار کیا جائے،
اور جس وقت بیت المعمور تیار ہوا اللہ رب العزت نے اب فرشتوں کو حکم دیا کہ طواف عرش الہی کا نہیں بلکہ بیت المعمور کا طواف کرو. سبحان اللہ. اور پھر اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ زمین والوں کے لیے جو زمین میں رہنے والے ہیں ان کے لیے زمین میں بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں بیت اللہ بنایا جائے اور وہاں پر زمین والے جو ہیں وہ زمین کے اوپر طواف کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی آمد ہوئی اور قرآن میں اس کو بیان کیا گیا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ برکتوں والا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور تمام جہان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے. تو خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے اس میں مختلف پہاڑوں کے پتھر رکھے، جودی، طور سینا اور جبل ابی قبیس وغیرہ، اور ان کے پتھر رکھ کے خانہ کعبہ کی بنیاد کی گئی. اور حضرت آدم علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ خواہش کا اظہار کیا مولا زمین میں بھی کوئی ایسا تیرا گھر ہونا چاہیے، وہاں بیت المعمور میں ہم تیری عبادت کرتے تھے، یہاں بھی کوئی ایسا گھر ہو. تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ وہاں تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو یہ خانہ کعبہ پہلا گھر، اور اس میں زمین کے اوپر جس گھر میں سب سے پہلے عبادت الہیہ شروع ہوئی وہ خانہ کعبہ ہے. اور یہاں ہی سے ابتدا ہوتی ہے عبادت الہی کی، اور مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کی جانب رغبت کرتی ہے. اور بالخصوص جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا دور مبارک آتا ہے تو آپ کو حکم ملا کہ آپ اللہ کا گھر تعمیر کریں. تو آپ نے انہی بنیادوں پر جو پہلے رکھی گئی تھیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے، انہی پر پھر خانہ کعبہ تعمیر کیا. اور تعمیر کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب لوگوں کو حج کے لیے آپ بلائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر آپ نے ندا دی، اور جو ماؤں کے رحموں میں تھے، باپوں کے پشتوں میں تھے، جہاں تک قیامت تک آنے والے جتنے بھی حجاج کرام جنہوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنی تھی، جنہوں نے لبیک کہا، وہ قیامت تک آنے والے حجاج کرام وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے. اور پھر قربانی جو ہے، چاہے قربانی ہو، چاہے حج بیت اللہ ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے طواف ہو، جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا مقصد تقرب الہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. اور بالخصوص جس طریقے سے اول قربانی کا ذکر کیا گیا، قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی بنائی ہے. جس طریقے سے سابقہ امتوں میں ان کی عبادات کے طریقے الگ الگ تھے، وہ خانہ کعبہ میں عبادت کرتے تھے تقرب الہی کے لیے، اسی طریقے سے سابقہ امتیں جو ہوتی تھیں ان کے قربانی کے طریقے بھی الگ تھے، وہ تقرب الہی کے لیے کیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سابقہ امتوں والے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم کسی بھی نبی اور رسول پر ایمان نہ لائیں، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی لے کر آئے جس سے آگ کھا جائے. تو سابقہ امتوں میں یہ کنسپٹ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ قربانی وہ قبول ہوتی ہے جس کو آگ آ کے کھا جائے. لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ احسان فرمایا، یہاں تک کہ اس دن جو آدمی قربانی کرنے والا ہے عید الاضحیٰ کے دن، آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کی بارگاہ میں عید الاضحیٰ کے دن یا ایام نہر میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ احراقۃ الدم یعنی خون کا بہانا ہے. تو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، اور یہ قربانی جو کی جاتی ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی تقرب الہی کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری قرب الہی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں. اور خصوصاً اس ماہ ذی الحجہ میں یہ جو عبادات کی جاتی ہیں، اور یہ وہ دن ہیں، ان دنوں میں اگر کوئی آدمی کوئی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عبادت کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل بن جاتی ہے. سبحان اللہ. محبوب صاحب ہمیں اور انہی محبوب عملوں میں حج اور قربانی ہے. سبحان اللہ. محبوب عملوں میں حج اور قربانی ہے. ماشاءاللہ. ناظرین مزید گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں حج کا فلسفہ
فلسفہ اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہمان ہمارے ساتھ ہیں جی جناب محترم ڈاکٹر علی حسین عارف صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فلسفہ حج سے ان کی واقفیت نہیں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، فلسفہ حج سے واقفیت نہ رکھنے کی بنیادی جو وجہ وہ یہ ہے کہ دین اور دینی جو علماء ہے ان سے دوری ہے، خود فرامین رسالت مآب اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے دوری ہے، اور جہاں پر علمی محافل منعقد ہوتی ہے یا علمی مذاکرے جہاں پر ہوتے ہیں ان سے دوری ہے، اور قرآنی تعلیمات اور مفسرین ہے ان کی طرف سے لکھی گئی تفاسیر کا مطالعہ نہ کرنا ہی ان بنیادی وجوہات میں سے ہے۔ اور ان میں سے سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے اس میں ایک پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ بس دین کو وہ یا تو خود اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھنے کو ضروری ہی نہیں سمجھتے، بالکل ایسے، اور خود اپنے آپ کو جو سیلف میڈ اسکالر جو ہے بہت زیادہ ہے، اور ان خود ساختہ پرسیپشن یا ویوز کی وجہ سے اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرنے کے بجائے، اچھا یتیموں کا آسرا بننے کے بجائے، اور دیگر جو سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہے ان میں کنٹریبیوشن کرنے کے بجائے اتنے لاکھوں جو پیسے خرچ کر کے خانہ کعبے کے طرف جانا، حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارات کے لیے جانا، یہ بیس لیس جو ہے یہ اعمال ہے، اور ان سے ایوائڈ کرنا چاہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں، وہ حقیقت میں اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے یہ حج ہے، یہ زیارات ہے، یہ عمرہ ہے، وہاں جا کر ہی انسان کو حقیقی معنوں میں ہیومن بینگ کی کس طرف سے سروس کرنے ہے، کس طرح سے ان کی خدمت کرنے کا جو صلہ خدا عطا کرتا ہے وہ کیا ہے، یہ وہیں جا کر بھی انسان جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم یہ اعمال حج کو بجا لاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ قربانی، یہ جتنے بھی ہے، وہ سب سے بڑا جو کام جناب ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا وہ ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے کہ ایسا کام انجام دے دیں جس میں خدا کی مصلحت ہو، خدا کی خوشنودی ہو، اور ساتھ ساتھ انسانیت کو فائدہ حاصل ہو، چاہے وہ اس دنیا کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہو۔ تو جب ہم حج کو یا جتنے بھی ڈیوائن کنسپٹ ہے ان کو اسی پرسپیکٹیوز میں سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد یہ حج سے ہی انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ یادیں جو ہم مناتے ہیں یہ صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ انسانیت جب پیک پہ پہنچ جائیں تو کچھ سمبلس ہمیں جو ہے کچھ ہمیں نظر آتے ہیں، آئیڈیل پرسنالٹیز ہمیں نظر آتی ہے، ان کی زندگی کو دیکھنے کے بعد پھر ہمیں یہ درس ملتا ہے، چونکہ انسان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جو قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں ایک آئیڈیل، ایک ماڈل انسان کی ضرورت ہے جو ہم اپنی زندگی میں مشکلات کے وقت جس کو فالو کر سکیں۔ جب ہم ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی جو مشکلات تھی، ان کو جو چیلنجز درپیش تھے، ان کے مقابل میں جو ہم چیلنجز فیس کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایسے۔ تو ہمارے ہاں پر دین کو یا تو اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میتھ کا کوئی فارمولا، کوئی تھیوری یا سوشل سائنسز ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بائیولوجی ہو، اس کو سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلے جس بندے نے تھیوری پیش کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ٹیوٹر کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے گائیڈز کی ہمیں ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جب دین کو سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے بنیادی جو چیز جس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشن کے اصطلاح میں آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرے، یعنی میں جو سمجھ رہا ہوں، چونکہ اسلام آخرت تک کے لیے، قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، نبی مرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرین خدا کی طرف سے نبی ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہ دین اپروڈ ہے خدا کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی دینی جو معاملات ہیں ان میں سیرت رسول کو فالو کریں اور ان ہستیوں کو فالو کریں جن کی سیرت کو فالو کرنے کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو آخر میں یہی ہے، نہ سمجھنے کی بنیادی جو وجہ ہے لیک آف اویئرنیس، اور کم اہمیت دینا، اور اپنے آپ کو بڑا سکالر سمجھنا، اور اعتراض کرنے والوں کو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے چونکہ اس نے اعتراض کیا ہے اٹس مین ہی از اے گریٹ اسکالر۔ یہ ایک سکالر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سیلف میڈ، اس کو خود اپنے آپ کو پاگل بنانے والی باتیں ہیں، چونکہ جب کسی بھی چیز کو جب اس کے ریئل کنٹیکس میں نہ سمجھا جائے
اور اپنی طرف سے رائے پیش کرنا شروع کریں، تو جب کہ وہ اگر خود سے سمجھنے کی اگر انسان میں صلاحیت ہوتی نہ قرآن نازل ہوتا، اگر قرآن نازل ہوتا تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا۔ بہت بالکل یہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ آج بھی اگر حج کا مقصد ہے یا ان چیزوں کو اگر سمجھنے کی یوتھ کوشش کریں گے تو پھر قرآن ہدایت ہے بشر کے لیے۔ ہدایت کا مطلب صرف آخرت کی نجات کے لیے نہیں ہے، دنیا میں جو لیڈرشپ رول پلے جو کر سکتا ہے وہ یہی مسلمان کر سکتا ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، قرآن کہتا ہے بالادستی تمہارے لیے، لیڈرشپ تمہارے پاس ہے، لیکن بیسک کنڈیشن یہ ہے اف یو آر بلیور۔ لیکن چونکہ ہم بلیور نہیں ہے اس لیے وہ دنیا کی باقی طاقتیں اس وقت جو ہے اسلامی جو ممالک ہے اس پر اپنی مرضی کی حکومتیں مسلط کرتی ہے، اپنی مرضی کی باتیں منوا رہی ہے وہاں پر، وہ سب یہ ہے بیکاز وی آر ناٹ فالوئنگ ریلیجن ایز اٹ از یا ڈائریکٹڈ بائی دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بجا فرمایا۔ یقیناً ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا یقین اگر پختہ ہو تو ہمیں دنیا کی نہ تو طاقتوں سے ڈر لگے گا اور نہ ہی ہماری زندگی میں کچھ مسائل آئیں گے۔ محترم محبوب الرحمن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، حج کے ایام میں جو ہم قربانی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کہ انہی ہی مخصوص ایام کے اندر ہی ہمیں قربانی کیوں کرنی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حج بیت اللہ اور قربانی کے شعائر، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے ایک ہی وقت میں اور ان کے ایام بھی ایک ہی رکھے۔ اچھا، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مناسک حج سکھائے۔ آپ نے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر اس کے بعد آپ جتنے بھی ارکان ہیں حج کے وہ ادا کرنے کے بعد آخر میں رمی کرتے ہیں، اور رمی کرنے کے بعد پھر قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کو حدی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حدی اس پر واجب ہوتی ہے جو حج قران یا حج تمتع کرنے والا ہوتا ہے۔ حج افراد ایک ہوتا ہے، حج افراد جس میں صرف احرام حج کی نیت سے باندھا جائے اور اس میں حج کے ارکان ادا کیے جائیں اور آخر میں حلق یا قصر کروا دیا جائے۔ دوسرا حج قران ہوتا ہے جس میں پہلے آپ عمرہ کی ادائیگی کرتے ہیں، ایک ہی احرام آپ نے باندھا، دونوں کی آپ نے نیت کر لی، عمرے کی بھی اور حج کی بھی، دونوں کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک ہی اس احرام کے اندر دونوں کے جو مناسک تھے وہ ادا کیے، آخر میں آپ نے قربانی دینے کے بعد آپ نے حلق کرا لیا۔ اور تیسرا ہے حج تمتع، اس میں پہلے عمرے کے لیے الگ احرام باندھا جاتا ہے، حلق یا قصر کرا کے کھول دیا جاتا ہے اور پھر حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ جو قران اور تمتع ہے، ان دونوں حج کرنے والے حجاج کرام کے لیے وہاں پہ حدی یعنی قربانی کرنا وہ لازم اور ضروری ہے، واجب ہے ان کے لیے، جو حج پہ ہیں، جو حج پہ ہیں۔ اور جو مسافر ہیں وہاں پہ ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ یہ قربانی جو سنت ابراہیمی ہے یہ ادا کریں، کیونکہ جو حاجی ہوتا ہے اس کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے وہ مقیم ہو، اگر وہ اقامت پذیر ہو تو اس کے اوپر یہ قربانی لازم ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اگر کوئی فقیر بھی ہے وہ حج قران یا حج تمتع کر رہا ہے اس کے اوپر وہ قربانی واجب ہوگی، اور اگر حج افراد کر رہا ہے تو اس کے لیے اچھا عمل ہے، مستحب ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اور اگر وہاں کا رہنے والا ہے وہ اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی قربانی وہاں پہ کرے گا، مقیم ہے مکہ المکرمہ کا تو وہ اپنی جانب سے قربانی کرے گا۔ جو پاکستان، انڈیا یا دیگر ممالک سے جو آتے ہیں ان کے لیے یہ حکم نامہ ہے کہ وہ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پہلا دن، کیونکہ ایک دن کا فرق آتا ہے عموماً سعودی عرب اور پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ پہلے دن وہاں پہ جس وقت حدی کی جائے گی، حدی کرنے کے بعد وہ وہاں پہ 10 ذی الحجہ ہوگی، یہاں 9 ہوگی، اور اگلا دن جو ہے 11 کا اس کی جانب سے اگر وہ اجازت دے کر گئے ہوں اور پیسے وہ دے کر گئے ہوں یا اپنا حصہ جمع کرا کے گئے ہوں تو وہ اپنی قربانی جو ہے ان کی جانب سے پاکستان میں یا جہاں ان کا گھر ہے وہ اپنی جگہ پہ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ قربانی انہی ایام میں، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے دعا مانگی، رب حبلی من الصالحین، مولا مجھے تو نیک اولاد عطا فرما۔ اچھا، انبیاء کا یہ معمول رہا،
وہ کبھی پاکیزہ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام وہ دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے ذریۃ طیبہ، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. اچھا، وہ دعائیں مانگتے رہے سابقہ انبیاء، لیکن جس وقت باری آئی سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو کوثر زہرہ کی صورت میں عطا کی ہے. اور پھر اس صورت کی، سورہ کوثر کی جو عملی تفسیر ہے وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی صورت میں آتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر کسی کا نسب منقطع ہو سکتا ہے، لیکن میں محمد مصطفیٰ کا نہ سبب منقطع ہو سکتا ہے نہ نسب منقطع ہو سکتا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام الحسنین بنت رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کو حکم ارشاد فرمایا اے میری لخت جگر جس وقت قربانی کی جائے نا تو آپ قربان گاہ والی جگہ پہ حاضر ہوا کریں، کیونکہ جس وقت پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے قربانی کرنے والے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو آپ جائیں گی، آپ کے ذمہ گناہ نہیں ہے، آپ جس وقت تشریف لے جائیں گی تو آپ کی یہ سنت اور طریقہ بن جائے گا. اس خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تشریف فرما ہوتے. تو سابقہ جو انبیاء تھے وہ دعائیں مانگتے تھے کہ ہمیں نیک اولادیں عطا فرما، اور پھر ان سے مشورہ کرتے کہ کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ان کی جگہ پہ قربانیاں بھی کی، لیکن پھر وہی خواب آتی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو یہ بتا تو کیا دیکھتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. وہاں جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، انہیں سب کچھ دکھایا گیا. یہ جو الفاظ قرآنی ہیں یہ بتاتے ہیں فانظر تو بھی دیکھنا ماذا تری، تجھے کیا نظر آتا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. آگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں ذبح عظیم دے دیا. کہا اسماعیل تیری قربانی یہ ہے کہ تو نے صرف چھری کے نیچے لیٹنا ہے، ہم نے اس کے بدلے میں ذبح عظیم امام علی مقام نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی صورت میں وہ ذبح عظیم ہم نے دیا. لیکن بہت خوبصورت بات. ناظرین مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے آغاز میں کہا کہ بہت ہی اہم ترین ٹاپک ہے، بہت ہی وسیع ترین ٹاپک ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے. سنت ابراہیمی ادا کرنے کے پیچھے کیا فلسفہ ہے اسی پہ ہم مزید بات کریں گے، مزید جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک ہم حج کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سنت ابراہیمی کا کیا فلسفہ ہے، کیا مقصد ہے، اور ان چیزوں سے ہم ناواقف کیوں ہیں. جو حج کا اور قربانی کو فلسفہ ہے، ہم ادا تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مقصد، اس کا فلسفہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے وہ ہم نہیں معلوم کر پاتے. تو اسی پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تاکہ ہمارے کچھ اہم سوال جو ہمارے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہے ہم اسے دور کر سکیں. اور چونکہ عید قربان قریب ہے تو اگر اس سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں تو اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی. تو اسی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی محترم محبوب الرحمان صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی میں یاد کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے دعا نہیں فرمائی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے باوجود فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر کی صورت میں سیدہ کائنات اور ان کے لخت جگر ہم نے آپ کو عطا کیے. اور پھر دوسرے مقام پہ حضرت زکریا نیک اولاد مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پیارے محبوب ہم نے آپ کو جو اولاد دی ہے، جو آپ کی آل ہے، وہ ہے ہی پاکیزہ، ہم نے اسے خوب پاک و صاف کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ نے یہ دعا مانگی، اور آپ نے قربانی انہی ایام میں قربانی کی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی،
یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جس طریقے سے خانہ کعبہ کو پاک کرنا طواف والوں کے لیے اور وہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نمازوں پڑھنے والوں کے لیے، وطاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، جیسا کہ یہ حکم دیا گیا کہ ابراہیم آپ اس گھر کو پاک کریں، یہاں لوگ آ کر طواف کریں گے۔ کوئی ایسے ہوں گے جو عمرہ کرنے کے لیے طواف کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو حج کرنے کے لیے طواف کریں گے۔ طواف کرنے والوں کے لیے آپ اس خانہ کعبہ کو پاک کیجئے، صاف کیجئے۔ یہ ایام حج یہ بھی انہی ایام میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص نسبت، بلکہ حج کے اندر جو مناسک ہم ادا کرتے ہیں وہ اکثر وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھائے تھے، اور بعد میں لوگوں نے جس وقت ان میں کچھ رد و بدل کرنا شروع کی تو آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، حضور علیہ السلام نے اس رد و بدل کو دور کر کے سابقہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج فرمایا تھا اسی منہج پہ آقا علیہ السلام نے پھر حجاج کرام کو کھڑا کر دیا، اور قربانی بھی اسی منہج میں سے ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جناب محترم ڈاکٹر علی حسین عارف صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت اگر موجودہ دور کی ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں ہم رشوت کی شکل میں جو ہے ہمارے پاس رزق آ رہا ہوتا ہے، بدعنوانی ہے، معاشرے میں جو حالات و واقعات ہیں ان پہ بہت تلخ سوالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس سے کمائے ہوئے جو پیسے ہیں کیا اس سے جو ہم جانور خریدتے ہیں کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں، وہ ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ جی، اگر فقہی اعتبار سے جواب اگر یس اور نو میں دے دیں تو ہمارے جو فقہا ہے فرماتے ہیں کہ کرپشن ہو یا اسی طرح سے کسی دوسرے کا مال جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہو اس کے ذریعے جو قربانی کی جاتی ہے وہ قربانی صحیح نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ قربان کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم فلسفے کی طرف جائیں، قربان کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے تقرب الہی حاصل کرنا، خدا کی قربت حاصل کرنا۔ تو جو کام خدا نے خود حرام قرار دیا ہو تو اسی کو حاصل کر کے ہم خدا کی قربت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ صحیح فرمایا۔ اگر ہم فار ایگزامپل ایک مثال میں دیتا، اگر ہم خانہ کعبے کی طرف جانے کے بجائے سعودیہ جانے کے بجائے ایسی فلائٹ میں بیٹھ جائیں جو چائنا کی طرف جا رہی ہو تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ فلائٹ میں بیٹھنے سے ہی بس ہم خانہ کعبے پہ پہنچیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم پر جو کہتے ہیں ہمارا ایک فلاسفی موجود ہے، کہتے ہیں کہ the end justifies the meanings یا meaning justifies the end۔ آج کل کے زمانے میں یہ خیال کیا جاتا ہے جیسے کہ تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، اچھا جی وہ منزل ٹھیک ہو تو راستہ خراب بھی ہو، ذرائع سورسز خراب بھی ہو تو نو پرابلم، لیکن ہمارا ہاں یہ نہیں ہے۔ جتنے منزل کا پاک ہونا صحیح ہونا ضروری ہے، راستہ بھی اسی طرح سے صحیح ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح سے پیسے آ جائیں بس وہ پھر بعد میں جیسے کہ کچھ واقعات ملتے ہیں کہ کچھ علماء نے یا کچھ لوگوں نے ایسا کام کیا کہ کسی اور کو مال لے لیا، لینے کے بعد جا کر کسی غریب کو دے دیا۔ امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ کے زمانے میں ہے، پھر امام نے پوچھا تو نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ دیکھیں یہ میں نے یہ روٹی لی اور روٹی لینے کے نتیجے میں ایک گناہ آیا، جب میں نے آگے جو ہے جب کسی کو دینا شروع کر دیا، کسی اور فقیر کو دے دیا تو اس کی وجہ سے 10 صلے مجھے ملے، ان میں سے 10 میں سے 1 اگر لیس کرے تو 9 بچ گئے، تو مجھے 9 جو ہے 9 ابھی تک میرے پاس وہ جو ہے ثواب میرے پاس موجود ہے۔ امام نے فرمایا وہ 10 ان لوگوں کو خدا عطا کرتا ہے جس کا کام شرعی طور پر جائز ہو۔ قربانی خدا عبادت ہے، اصل میں قربانی عبادت ہے۔ کوئی بھی عبادت یعنی یہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، ان میں بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ عبادت معصیت کے ذریعے عبادت کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ ہر وہ عمل جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شامل ہو اس کے ذریعے ہم تقرب اللہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو حج میں کرپشن، اگر حج کو ہی اگر کرپشن کے ذریعے کوئی کرنا چاہیں یا حرام کمائی کے ذریعے اگر قربانی اگر کوئی جانور خریدے تو اس عمل کے ذریعے بیچارہ حیوان تو قربان ہو جائے گا، لیکن حج جو ہے وہ اس میں سے ایک بنیادی ترین رکن قربانی ہے، تو قربانی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے کہ وہ پاکیزہ مال ہو، حلال مال ہو، حرام مال سے قربانی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، چاہے وہ مستحب قربانی ہو چاہے وہ واجب قربانی ہو۔ تو اس پہ آپ علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ کیونکہ ابھی جیسے جیسے اب کل عید کا دن ہے تو آپ دیکھیں ابھی بھی لوگ بکرا منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں جانور خریدنے کے لیے، جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ نارملی ریٹ ان کے اتنے نہیں ہیں، لیکن چونکہ عید قریب ہے، سب کی ضرورت ہے، تو اس میں آپ دیکھیں جو مہنگائی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس سے قبل پھر جو ہمارے جتنے بھی تاجر حضرات ہیں
انہوں نے چیزوں کی مہنگائی میں جو اضافہ کیا کہ پیسے زیادہ آ جائیں چونکہ پھر بعد میں قربانی کا جانور خریدنا ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں فرمائے کہ اب جہاں پہ ہم جانور خریدنے جا رہے ہیں وہ بھی اپنی کمائی کے اس میں لگا ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو تاجر حضرات ہیں انہوں نے بھی ڈبل کمائی کر لی کہ عید کا موقع آ رہا ہے. تو اب اس کے درمیان جو ہمارا سنت ابراہیمی جو ہم نے ادا کرنی یا جو اس کا مقصد ہے اس تک تو پھر ہم نہ پہنچ سکے، ہم تو کمائیوں کے چکر میں یا دکھاوے کے چکر میں. بالکل ہی صحیح ہے. حج جو ہے خود حج جو ہے باقی اعمال سے تھوڑے سے مختلف ہے. حج مستطیع پر واجب ہے، جس کے پاس استطاعت ہو، اور استطاعت کو حاصل کرنے کے لیے کمائی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. جو مستطیع ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ قربانی وہ حج کی قربانی، یا یہاں پر اگر کوئی شخص مستطیع ہو، صاحب استطاعت ہو، اس پر حج کرنا ضروری ہے. یا اس کے لیے اگر جن کا مثلا ہمارے اہل سنت برادران اس کو کسی حد تک واجب سمجھتے ہیں، ہمارا سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہے، مختلف فقہ میں مختلف نظریات موجود ہیں، چاہے جن کے پاس واجب ہو یا جن کا مستحب ہو. ان میں سے کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہر حالت میں حرام طریقے سے ہی کمائیں، حرام طریقے سے حیوان ذبح کر کے قربانی کرنا ضروری ہے. یہ فلسفہ قربانی سے ناآگاہی کی وجہ سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو مطلب یاد ابراہیم کا مطلب ابراہیم کون تھے؟ طاغوت کے مقابل میں کھڑے ہونے والے تھے. بت شکن ہے، پوری دنیا ایک طرف ہے. ہم یہاں پر قربانی کو خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں ہمسایہ کیا کہے گا، لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، ان کے لیے جب قربانی کر رہے تو پھر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جانور ساتھ والے سے بڑا ہونا چاہیے. جبکہ اگر قربانی خدا کے لیے ہو، خدا انسان کو استطاعت سے بڑھ کر کوئی تکلیف دیتا ہی نہیں ہے. بے شک یہ استطاعت جو ہے یہ ضروری ہے. لہٰذا یہ ہو گیا شرعی طور پر. لیکن جو مہنگائی کے جو آج کل جو لوگ اسے قیمت کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا، یہ ایک ڈلیما ہے، ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ پوری دنیا میں جہاں پر سویلائز نیشن رہتی ہے، وہ جب مذہبی جو عبادات ہے تو ان ایام میں کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کی قیمت کم سے کم ہو تاکہ غریب سے غریب آدمی بھی اس عبادت میں شریک ہو سکے. بالکل ایسے. لیکن یہاں ہمارا ہاں جیسے ہی رمضان شروع ہو گیا اس چیزوں کی قیمت آسمان کو پہنچ جاتی ہے. حج جیسے کہ اعمال قریب ہونا شروع ہو جائیں تو جانوروں کی قیمت آسمان کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. یہ دو طرفی ہے، چونکہ لینے والے موجود ہوتے اس لیے بیچنے والے قیمت بڑھا کے پیش کرتے ہیں. اگر ریل جو سنت ابراہیمی ہے، پیغمبر کی تعلیمات کو ذہن میں رکھ کر اگر کوئی لینے والا نہ ہو، ڈیمانڈ ان سپلائی میں اگر مس بیلنس ہو جائے تو پھر یہ جو 10-10 لاکھ روپے چونکہ لینے والے موجود ہوتے ہیں، اگر معاشرہ اپنا جو ہے اس کا اپنا نظریہ چینج کرے، ٹھیک ہے، قربانی میں بڑے جانور سے زیادہ، یعنی اس بڑے جانور کو دکھانے کا مطلب یہ آدمی خدا کے لیے نہیں کر رہا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے، شو آف کر رہا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اور عبادت میں ریاکاری شامل ہو جائیں تو پھر وہ شیطان کی طرح ہی ہے، لذت تو ختم ہو گئی، عبادت ہی نہیں ہے. اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اور حضرت ابراہیم کہنے کا مطلب یہ ہے ابراہیم خود ایک ملت تھے. بے شک. اور ابراہیم میں بنیادی ترین اہم ترین خصوصیت یہ خدا کے علاوہ کسی سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت ابراہیم قربانی کرتے ہیں خدا کے لیے، نار نمرود میں جانے کے تیار ہوتے ہیں خدا کے لیے. اچھا، وہاں فلسطین کو چھوڑ کر ادھر بیبا جو ہے بالکل صحرا میں حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کو لا کے وہاں پر بساتے ہیں خدا کے لیے. وہ خدا ہے، اور ادھر ہمارے معاشرے میں دکھاوا این دکھاوا ہے. صحیح بجا فرمایا آپ نے. یہی بات محترم تو اخلاقی طور پر جن کو بیچنے والے ان کو چاہیے، ابھی تک اتنا کما کر وہ کہاں پہنچے ہیں. سوچنے کی بات ہے. محبوب رحمان صاحب، یہ بات آپ کی طرف لے کر آتی ہوں، یہ کہ قربانی کا جانور جو جائز ہے یا نہیں. کچھ لوگ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ دکھاوا صرف دکھاوا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، تو ہم کہیں سے لون اٹھا لیتے ہیں کہ بھائی قربانی کا جانور تو خریدنا ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہے، ورنہ آس پڑوس والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے کہ اس نے جو ہے وہ قربانی نہیں کی ہے. تو کسی سے قرض لے کر قربانی کرنا یہ جائز ہے، یہ لازم ہے ہم پہ؟ سب سے پہلے اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قربانی واجب کس کے اوپر ہوتی ہے. اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے. ٹھیک ہے. اور صاحب استطاعت جو کہا گیا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا جو سونے کی مقدار ہے وہ اس کے پاس ہو تو وہ صاحب استطاعت بنتا ہے. تقریباً اگر کیش میں اس کی بات کریں تو کیش میں اس کی اگر بات کی جائے تو اس وقت تقریباً 2,60,000 یہ چاندی کے اعتبار سے اس کی اماؤنٹ بنتی ہے. جس کے پاس اتنی قیمت ہو اور اس کے اوپر سال کا گزرنا بھی لازم نہیں ہے. صحیح. جو زکوٰۃ ہے اس کے اوپر سال کا گزرنا لازم ہے. صدقہ فطر اور قربانی کے لیے سال کا گزرنا لازم نہیں ہے. تو جس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو اس آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے، وہ قربانی کرے گا.
اگر کوئی فقیر ہے اور اس نے محتاجی کے باوجود اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے قربانی کا جانور خریدا یا کہیں حصہ ڈالا، وہ قربانی کرے گا تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو لازم جو قربانی ہوتی ہے اس کے اوپر جو صاحب استطاعت ہو. اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوتی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ادھار لے کر، لون لے کر قربانی کرتا ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے اور اس کے پاس ایسی کوئی اشیاء پڑی ہوئی ہیں کہ جن کی اگر وہ بیچے تو بیچ کر ان کی قیمت وہ پوری ادا کر سکتا ہے، کسی وجہ سے وہ ان کو بیچ نہیں پا رہا، ٹھیک ہے، تو اسے پتہ بھی ہے یا کہیں اس نے لون دیا ہوا ہے، اسے پتہ ہے ریٹرن مجھے فلاں ڈیٹ تک مل جانا ہے اور میں صاحب استطاعت ہوں اور میرے پاس اتنی استطاعت ہے، تو وہ آدمی کسی سے ادھار پکڑ کے وہ قربانی کر سکتا ہے. اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو وہ ادھار لے کر قربانی نہ کرے، کیونکہ بعد میں اس نے وہ لون جو ہے وہ ریٹرن کرنا ہے. پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ جو موٹے تازے جانور ہوتے ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو بیچنے کے لیے ان کے مختلف قسم کے نام رکھتے ہیں. ہتھیاروں کے ساتھ انہوں نے کسی کا رفیل نام رکھا، کسی کا J70 ٹھنڈا رکھا، اور یہاں تک کہ کسی کا 802 نمبر. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے مختلف نام رکھ کے اس وجہ سے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کو خریدیں گے. اچھا، اس ناموں کی وجہ سے لوگوں نے ایسے جانور خریدے بھی، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جتنی قیمت میں وہ ایک جانور خرید رہے ہیں اتنی قیمت میں وہ اور جانور بھی خرید سکتے تھے. جہاں پہ وہ اپنا ایک حصہ یا اپنے ساتھ کسی کو ملا کے 7 حصے وہ رکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ اگر یہ نیکی ہی کرنا چاہتے تھے تو 7 اور بھی جانور اس طرح کے خرید کے جو لوگ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، چاہے ان کے رشتہ داروں میں تھے، چاہے ان کے محلے داروں میں سے تھے، چاہے ان کے اعزاء و اقرباء میں سے تھے، چاہے ان کے ماتحتوں میں سے تھے، ان کی جانب سے وہ قربانی کر دیتے، انہیں بھی اس کا ثواب مل جاتا. اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی کا جانور اچھا بہترین جانور خریدنا. اگر کوئی آدمی ایسا جانور خریدتا ہے تو سب سے پہلے تو دونوں جانوروں کو آمنے سامنے رکھ کے وہ دیکھے کہ جو میں خرید رہا ہوں یہ قیمت کے اعتبار سے زیادہ ہے اور یہ میں جو نیکی کر رہا ہوں اس اعتبار سے زیادہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى. رب کی بارگاہ میں نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، ہاں رب کی بارگاہ میں اگر پہنچتا ہے تو اس کا تقویٰ پہنچتا ہے. بالکل. محبوب صاحب ہمیں بریک لینی، معزز صاحب بریک کے بعد ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ہم بیک. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک ہم فلسفہ حج پہ بات کر رہے ہیں، قربانی پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ عید کی آمد ہے تو اس سے قبل اگر ہماری اصلاح ہو جائے تو اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محترم جناب ڈاکٹر علی حسین عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جی جناب محترم محبوب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ مہمانوں کا. محبوب الرحمان صاحب آپ سے ہم بات کرتے کہ جو لون لے کے قربانی کا جانور لیتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں، اس بات کو آپ مکمل کر لیجیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے وہ دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى اعمالکم، اور نہ ہی تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، رب تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی جانب. اور التقویٰ ہا ہونا، اور 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ تو یہاں دل میں ہوتا ہے. تو جس وقت قربانی کی جائے تو تقویٰ، خلوص دل اور پرہیزگاری کی نیت کے ساتھ قربانی کی جائے، اور خوبصورت چیز رب کی بارگاہ میں دینا اور پسندیدہ چیز رب کی بارگاہ میں دینا یہ رب کو بڑا محبوب ہے. جیسا کہ 4 پارہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک نیکی کے کامل درجہ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو تم رب کی راہ میں قربان نہ کرو، خرچ نہ کرو جس سے تم پیار کرتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو. تو جو پسندیدہ جانور ہے، ظاہر پسندیدہ جانور کے لیے لازم یہ ہے کہ اسے آپ نے اپنے پاس رکھا، اسے اپنے ساتھ مانوس کیا، آپ کی اس کے ساتھ الفت ہوئی، اٹیچمنٹ ہے یعنی اس کے ساتھ الفت ہوئی تو وہ آپ کا پسندیدہ ہوا. جو آپ جا کے خرید رہے ہیں
تو وہ آپ کا پسندیدہ کس عین لحاظ وقت سے آپ ہوا؟ خریدتے ہیں اور قربانی کے جس کو لے اس جاتے ہیں تو قربانی اٹیچمنٹ تو اس کو اپنے پاس رکھنا، اس کو پالنا اور اس کی خدمت کرنا، یہ سنت مطہرہ کے مطابق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانوروں کو پالنے کا اور انہیں موٹا تازہ کرنے کا، صحت مند کرنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد شرعی فرمایا۔ لحاظ سے قربانی کا جو جانور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے شریعت اعتبار سے؟ اچھا، میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں پھر اس کی طرف آتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمنوا ضحایاکم، تم اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ بناؤ، فإنها مطایاکم علی الصراط، یہ تمہارے پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی۔ اب آئیں قربانی کا جانور کس طرح کا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب بھی قربانی کا حکم ارشاد فرماتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے ساتھ کوئی نہ کوئی فضیلت بیان فرمایا کرتے تھے۔ قربانی میں جو سب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں بیان کی، اونٹ اگر 5 سال اس سے کم ہو تو نہیں ہوتا، 5 سال سے زیادہ ہونا چاہیے۔ گائے ہے، جی گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسیا ہے، وہ اگر 2 سال سے کم ہے تو ان کے نہیں ہوگے، 2 سال سے اوپر ہے تو اس کی قربانی ہوگی۔ اسی طریقے سے گائے ہے، بھیڑ ہے، اور گائے کہہ رہا ہوں، بھیڑ ہے، بکری ہے اور دمبا ہے، اور یہ جو چھوٹے جانور ہیں یہ اگر 1 سال کے ہیں تو ان کی قربانی، اور اس سے اگر وہ کم ہوں گے، دمبا اگر ہے دور سے اگر وہ سال کا نظر آتا ہے 6 ماہ سے 6 ماہ کا یا 6 ماہ سے زیادہ کا، تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور جس وقت ہم نے خریدنا ہے تو خریدنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو احباب جو ہمارے ساتھ قربانی میں شریک ہیں ان سب کی نیت تقرب الہی کے لیے ہو، کسی کی یہ نیت نہ ہو کہ وہ گوشت کھانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، تو سب کی نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت قربانی کا جانور لیا جاتا ہے تو جو قربانی کا جانور لیتے ہوئے لوگوں میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا جانور اس سے افضل ہے، میرا جانور اس سے بہتر ہے، یہ ریا میں آ جاتا ہے، دکھاوے میں آ جاتا ہے۔ اور جس وقت بھی کوئی جانور لیں اور جانور لے کر اس کی جو خدمت کرتے ہیں، چارہ وغیرہ آپ کو 1 دن میسر آتا ہے یا 2 دن میسر آتے ہیں، جتنا بھی ٹائم آپ کو مل رہا ہے اس کے ساتھ جو بھی آپ کو میسر آتا ہے، تو یہ نیت آپ ذہن میں کریں کہ میں اس کو چارہ ڈالوں گا، یہ جتنا اس کے ساتھ اس کو نشو و نما ملے گی، قیامت والے دن یہ میری اسی طریقے سے سواری بنے گا۔ تو قربانی کے جانور کو جس وقت عمومی طور پر جس وقت بچے لے کر محلوں میں نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، یا ان کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جس وقت آپس میں وہ جانوروں کو لے کر جاتے ہیں ان کے ساتھ نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا دور ہونا چاہیے، تاکہ جو شرارتی قسم کے بچے ہیں ان کے ہاں یہ قربانی کا جانور نہ جائے، تاکہ اس نقصان سے بچا جا سکے۔ اور اگر کسی کا جانور گم ہو جاتا ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پھر اپنا حصہ ڈالے یا وہ قربانی کا جانور خریدے، اور اگر کوئی فقیر آدمی ہے تو اس سے اس کی معافی ہے، کیونکہ اس کے اوپر لازم ہی نہیں تھا، اس نے پہلے اپنی صاحب استطاعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب محترم ڈاکٹر علی حسین عارف صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ حج اکبر، یہ ہم نام اکثر یہ بھی سنتے ہیں، یہ کون سا حج ہوتا ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ جی، میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ جو قربانی کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا جناب مولانا صاحب سے، تو قربانی کے بارے میں فقہ جعفریہ کے مطابق جو ہے یہ جو شرائط ہے، اگر ہم اس کو خلاصہ کریں تو ایک ان کی جو ایج ہے وہ شریعت کی طرف سے مقرر ہے، ساتھ ساتھ اس کو سالم الاعضاء ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے اعضاء سالم ہوں، ٹھیک ہے، یہ معذور نہ ہو کسی لحاظ سے، اور یہ ان یعنی جن پر قربانی واجب ہے، وہ حجاج کرام جن پر قربانی واجب ہے ان کے لیے ضروری ہے ان تمام تر شرائط پر مشتمل حیوان کو ہی قربان کرے۔ ٹھیک ہے، اور جو مستحب ہے، مطلب جن پر ہمارے ہاں جو حج پہ نہیں جاتے، اگر کوئی نذر وغیرہ اگر کسی نے نہ مانی ہو تو عام جن پر حج قربانی کرنا مستحب ہے ان کے لیے بھی مستحب یہی ہے کہ ان شرائط پر مشتمل حیوان کو ہی قربان کرے۔ لیکن اگر اس میں ایسی چیزیں اگر وہ شرائط نہ ہوں تو اگر 1-2 کم چونکہ مستحب ہے تو اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ وہ تمام شرائط پر مشتمل حیوان اگر قربان کر نہ ہو تو کم پر بھی مستحب میں مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ قرضہ لے کر جو ہے قربانی کرنا، یہ ایک شریعت کے اعتبار سے خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے، جناب ام سلمہ سے ہے کہ آپ فرماتی ہے کہ جب ان کے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور نہیں تھا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہے اور یہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے، تو پیغمبر نے فرمایا اگر ممکن ہو تو قرض لے کے
قربانی کا جانور خریدے اور یہ قرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے ہے کہ اس وقت پیسے نہیں ہے، قرض لے کر پے کر سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ قرض لے کے بھی قربانی کریں، شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حج اکبر جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ سوال جو ہے یہ ایک کنٹروورشل ایک قسم کا ایک سوال ہے، مطلب مورخین کے نگاہ میں، ہماری نگاہ میں نہیں۔ میں نے جب دیکھا تو اس کے بارے میں 9 اقوال موجود ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 9 اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، اہل سنت میں بھی اور شیعہ روایات میں بھی مختلف علماء و مفسرین، اور اس طرح سے مثلا ایک ان میں سے میں کچھ بیان کرتا ہوں حج اکبر سے مراد، چونکہ قرآن میں وہ اذان من اللہ اکبر حج کے بارے میں جو یہ جو آیت موجود ہے حج کے بارے میں، جب سورہ برات جو ہے امیر المومنین علیہ السلام لے کے جاتے ہیں تو اسی آیت میں یہ حج اکبر کا نام موجود ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں حج اکبر سے مراد اگر یوم عرفہ اور جمعہ یہ دونوں اگر جمع ہو جائیں تو اس کو حج اکبر، اس کو کہتے ہیں حج اکبر ہے، ٹھیک، ایک یہ نظریہ ہو گیا۔ ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ علماء فرماتے نہیں، عرفے کے ساتھ ساتھ جو اعمال منا ہے یا یہ جو مزدلفہ ہے، مشعر الحرام ہے، یہ دوسرا قول ہے۔ منا کے جو اعمال ہے پلس یہ جو عرفہ ہے، ان دونوں کو جو وقوف عرفہ ہے دونوں کو ملائیں تو اس کے بعد جو عمل ان دونوں کے مشترکہ جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں حج اکبر۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا یہ نہیں، حج اکبر سے مراد یہ اہل سنت کے علماء میں بھی یہی فرمایا، بہت سارے مختلف اقوال مفسرین اور یہ روایات بھی موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے منا کے اعمال پلس مزدلفہ پلس جو ہے عرفہ وقوف عرفہ، یہ 3 ان تینوں کے جو مشترکہ اعمال ہے ان کو حج اکبر کہا ہے۔ 3 ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے نہیں، حج اکبر جو حج اصغر کے مقابل میں ہے، عمرہ کو کہتے ہیں حج اصغر، اور ادھر سے حج کا جو خود حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں، حج اکبر سے مراد یہاں پر وہ جو قربانی ہے، قربانی کے دن جو ہے اس دن کے جو اعمال ہے یا اس دن اس کو کہا حج اکبر کہا ہے۔ تو ایک سنگل ایک یہاں پر کوئی نظریہ نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں حج میں بھی جو جس طرح سے مولانا سے فرما حج کی مختلف قسمیں بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض قسموں کو کہا ہے یہ حج اکبر ہے کہا ہے۔ تو یہ کوئی خاص جو ہے اس میں کوئی سب کو متفقہ کوئی نظریہ نہیں ہے کہ حج اکبر سے جو ہے، اور ائمہ علیہ السلام کی روایات میں بھی مختلف روایتیں موجود ہیں۔ بعض میں یہی کہا ہے وقوف عرفہ، چونکہ معرفت جو ہے خود عرفہ کی بہت بڑی عظمت ہے، روایات میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کے جن اعمال پر فخر کیا ہے ان میں سے وقوف عرفہ ہے۔ لیکن بہت سارے مفسرین میں یہ کہتے ہیں کہ حج اکبر سے مراد وہ قربانی کے جو دن کے جو ہے وہ قربانی، اور قربانی کے دن کے جو اعمال ہے ان کو ہی حج اکبر کہا ہے۔ لہٰذا اس پہ اختلاف نظر جو ہے وہ موجود ہے، اور فضیلت بھی اسی اعتبار سے ہے۔ آپ جس عمل کو بھی دیکھیں گے نا فضیلت، آپ اگر منا وقوف منا مزدلفہ اور مشعر الحرام جس کو کہا جاتا ہے، اسی طرح منا کے اعمال کو دیکھیں گے تو یہی اعمال ہے جو حج کے بنیادی ترین ارکان میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ قربانی کو ہی حج اکبر کہیں تو بھی قربانی صرف قربانی جانور کا ذبح کرنا نہیں، خواہشات نفسانی کی بھی قربانی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں چونکہ قربانی میں بھی پہلے بہت ساری سنتیں چلی آ رہی تھی، ان سب کو ختم کر کے ایک نئی سنت جو قائم ہو گئی ہے، تو قربانی میں یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ اور حقیقت میں قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے، اگر ملت کے لیے، دین کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اگر انسان کو قربانی پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو جناب ابراہیم نے فرمایا خدا کے لیے میں سب سے قریب ترین، خود سے بھی بعض اوقات اولاد انسان کے قریب ترین چیز ہوتی ہے، اولاد بھی راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ جانوری ایز اے سمبولک ہم لے لیتے ہیں، اصل ہدف یہ ہے اگر دین مقدس اسلام کے لیے اگر کہیں جان کی انسان کو اگر نذرانہ پیش کرنا پڑے، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے، اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنا پڑے، پھر بھی یہ بتانے کے لیے ہے کہ میں تمام ہر چیز کو خدا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس کو بھی اگر ہم حج اکبر کہیں پھر بھی جو اس کی بڑی فضیلت روایات میں موجود ہے۔ جی جناب محترم محبوب الرحمان صاحب، اسی سوال کے جواب میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، حج اکبر جو ہے یہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ آپ کی بھی ہم رائے لیتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک حج کا فلسفہ ہم جان رہے ہیں، قربانی کا فلسفہ جو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جناب محترم محبوب الرحمان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے وہی سوال جو آغا صاحب سے کیا تھا کہ حج اکبر کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ حج اکبر کے حوالے سے جو اقوال تھے ان کو بیان کیا، اور قرآن حکیم کی اس آیت کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کر دیا کہ جس وجہ سے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حج اصغر کے مقابل میں آتا ہے۔
بسا اوقات لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں، اور گزشتہ کچھ حجوں کے موقع پر وہاں پہ جو امام تھے انہوں نے اس چیز کا انکار کیا کہ یہ حج اکبر نہیں ہوتا، بس اس کو جو بھی حج ہوگا اس کو حج اکبر کہیں گے، کیونکہ یہ حج اصغر کے مقابل میں آتا ہے۔ صحیح۔ تو اس پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں ایک اور بھی امام تھے جن کا نام تھا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے الحظ الوافر فی حج الاکبر۔ ان کے یہ ایک وافر حصہ اس حوالے سے جو حج اکبر کے حوالے، اس میں جتنی بھی روایات اور جتنے بھی اقوال تھے انہوں نے اس رسالے کے اندر اکٹھے کیے ہیں، اور ان کے نزدیک بھی حج اکبر ہے۔ تو جو جس نظریے کے ساتھ، جس قول کے ساتھ بھی اگر حج اکبر کو آپ کنسیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حج اکبر ہے تو اس کو آپ حج اکبر کہہ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس حج کو لازماً حج اکبر کہا جائے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالی شان میں جو حج اکبر کے حوالے سے ملتا ہے اس کو حج اکبر میں لازماً شامل کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ چونکہ ساتھ ساتھ ہم حج پہ بھی بات کر رہے ہیں، تو بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو محرم کے بغیر حج پہ چلی جاتی ہیں، محرم کے ساتھ حج پہ نہیں جاتی، تو کیا ان کا حج قبول ہوگا یا شرعی لحاظ سے کچھ اور احکامات ہیں اس پہ؟ اچھا، یہ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالی شان میں یہ صراحت ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر محرم کے جو خواتین کو حج کرنے کے لیے جو منع فرمایا، اس کے اسباب اور وجوہات جو تھیں وہ یہ تھیں کہ اس وقت مشکل راستے، سفر دشوار ہوا کرتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالی شان میں ہی ملتا ہے کہ ایک خاتون دور دراز کے علاقے سے وہ جس وقت خانہ کعبہ کی طرف آئے گی اور اسے راستے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، تو جس وقت حج بیت اللہ کرنے کے لیے اگر کوئی خواتین جاتی ہیں، اگر محرم ہو تو یہ اولا ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاصے سے بھی، حضور کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ اگر کسی ایسی صورت میں جس وقت راستے کی مشقت بھی نہ ہو، دشواریاں بھی نہ ہوں، اور کسی قسم کا کوئی ڈر خوف بھی نہ ہو، تو اس صورت میں اگر خواتین حج کے لیے جانا چاہتی ہیں تو وہ حج کے لیے جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے یہ جو بخاری شریف کی شرح کی ہے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی صورت میں کسی کو، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اگر کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی راستے کی دشواری نہ ہو، اور نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہو، تو اس وقت خواتین اگر جانا چاہیں تو وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھ محرم ہو تاکہ ہر قسم کی انگوش نمائی سے بھی بندہ بچ سکے، کیونکہ معاشرے میں اکثر اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ محرم کے ساتھ، اور اگر محرم نہ ہو، راستے کی دشواریاں بھی نہ ہوں، اور کسی قسم کا خوف اور فکر نہ ہو، تو وہ اکیلے بھی اگر جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر ہے اللہ کے لیے حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی طرف استطاعت رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کس کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج اس کے اوپر لازم ہوتا ہے جس کے لیے زاد اور راحلہ ہو۔ زاد وہ سامان سفر جو بندہ ساتھ لے کر جاتا ہے، اور راحلہ سے مراد سواری ہے، اور بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ زاد سے مراد وہ سامان ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے نان و نفقہ چھوڑ کے جاتا ہے، اور سفر کے جو اخراجات ہیں وہ ساتھ۔ موجودہ اس دور میں کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں لازماً ضرورت پڑتی ہیں؟ ایک یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ہمیں اجازت نامہ ملا ہوا ہو، جیسا کہ قرآن اندازی ہوتی ہے، اور اس میں جس کا نام آتا ہے پھر وہ اپنی حج کی تیاریاں مزید بڑھا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے اگلی جو ضرورت ہوتی ہے پاسپورٹ کی، ویزا کی،
اور پھر وہاں حکومت ہی اس کے لیے بندوبست کرتی ہے، اس کی ہوٹلنگ کا، اس کے کھانے پینے کا، اور وہاں رہائش کے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو افورڈ کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ جو صاحب استطاعت اماؤنٹ کی صورت میں اس وقت تقریباً جو حکومت جو اخراجات دیتی ہے وہ 14 لاکھ کے قریب ہے، اور 2 مہینے 40 دن تو آ ہی جاتے ہیں حج کے ایام میں، تو اپنے گھر والوں کے لیے اخراجات چھوڑ کے جانا، اور پھر وہاں پہ جو اشیاء انہوں نے خریدنی ہے وہ اگر تقریباً 16 لاکھ کے قریب اگر کسی آدمی کے پاس اماؤنٹ ہو اور اس کے لیے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہ ہو تو اس آدمی کے اوپر حج واجب ہوتا ہے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، تو اس کے اوپر حج کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر ایک خاتون کے اوپر حج کرنا لازم ہے اور اس کے ساتھ کوئی جاننے والا نہ ہو اور اسے کوئی رستے میں کسی قسم کی دقت بھی نہ ہو تو وہ خاتون حج کے لیے جا سکتی ہے۔ تو صاحب استطاعت جو ہیں ان کے اوپر زندگی میں کتنی بار حج واجب ہے؟ بار بار ادا کر سکتے ہیں یا ایک ہی بار اللہ کے گھر کا حج کرنا واجب ہے؟ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ دیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس حجو، اے لوگو تم حج کرو اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرو۔ جس وقت آقا علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہوا، ایک روایت میں آتا ہے اس کا نام تھا اقرع بن حابس، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل عام، کیا ہر سال ہم نے حج کرنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس چیز کو میں چھوڑ دوں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا کرو، تم سے پہلی امتوں کے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں ان کی ہلاکت کا سبب یہی تھا کہ وہ انبیاء کے ساتھ کثرت کے ساتھ سوال کرتے تھے، اور دوسرا اپنے انبیاء کے ساتھ اختلاف کرتے تھے۔ یاد رکھو کہ سال زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا وہ لازم ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر لازم ہو جاتا اور تم پھر اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم امور شرعیہ میں اور تمام امور میں مختار کل ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرما دیں، وما ینطق عن الہوا والی وہ زبان ہے، اس زبان سے جو جملہ نکل جائے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی آسانی کے لیے یہ فرمایا کہ تم حج کرو، اور پھر جس وقت سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ مجھ سے بار بار سوال نہ کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر لازم ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت بھی نہ رکھ سکتے۔ اور اس میں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کا جو درد ہے اس کو بھی محسوس کرتے ہوئے فرمایا، یہ حضور علیہ السلام کی رحیمی ہے اپنی امت کے اوپر، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی تمہارے لیے بڑا حریص ہے اور ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو وہ رحمت للعالمین ہے، وہ مہربان نہیں ہوں گے تو کون مہربانی فرمائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا لازم ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اضافی ہے۔ ہاں، اگر زندگی میں کسی کے اوپر حج لازم ہوا، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس نے حج ادا نہیں کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے جوانی میں کرنا چاہیے تھا، اچھا بھلا چلتا پھرتا تھا تو اس وقت اس کو حج کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں عموماً حج اس وقت کیا جاتا ہے جس وقت آخری عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہوں گے۔ تو جو حج کرنا ہے وہ اس وقت کیا جائے جس وقت جوانی ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ نوجوان وشاب نشأ فی عبادت اللہ، 7 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں، عرش الہی کے سائے میں قیامت والے دن ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے۔ تو جوانی کے ایام میں نیکی کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، انبیاء کا یہ معمول رہا کہ وہ جوانی کے اندر زیادہ عبادات کی طرف راغب ہوتے تھے، اور زیادہ اس صورت میں جس وقت اللہ نے استطاعت بھی دی ہے اور اس میں وہ حج بیت اللہ کریں، اور اگر ان میں حج بیت اللہ نہ کر سکے، یہاں تک کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ ایام آ گئے کہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے، اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی جانب سے حج بدل کرا لے۔ حج بدل یعنی کہ اس نے خود حج نہیں کیا، اب وہ کسی کو بھیج دے اپنی جانب سے،
आंखों की ठंडक उसे महसूस होगी जो खाना काबा का दीदार करेगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम के दरे अनवर पे हाजिर होगा और फिर वहाँ से सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, उम्मुल हसनैन बिनत रसूल सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बतूल सलामुल्लाह ताला अलैहा की चौखट पे वो बोसा देगा और पीर साहब फरमाते हैं आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल कराना है। वहाँ पर जाकर जिस वक्त वो हाजिर देगा उसकी आंखों को ठंडक मिलेगी, उसके दिल को सुकून मिलेगा और वो जितनी भी इबादत वहाँ पे करेगा उसका सवाब उससे मिलेगा जो भेजने वाला हो। तो जो साहिब इस्तिताअत हैं तो उन लोगों को अपने रिश्तेदारों में देख ले, सही अपने मोहल्लेदारों में देख ले, अज़ा व अक़रबा में देख ले, दोस्त अहबाब में से देख ले, किसी और को अपनी जगह पे वो हज के लिए रवाना कर सकते हैं। नाज़रीन मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का हमारा टॉपिक जिस पे इन डिटेल डिस्कशन का सिलसिला जारी रहा। हज के फ़लसफ़े पे हम बात कर रहे हैं, कुर्बानी के हवाले से बात कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, फ़लसफ़ा क्या है, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। आखिरी सेगमेंट है, मतलब आपकी तरफ आते हैं। जैसे अभी ब्रेक पे जाने से पहले मोहतरम फरमा रहे थे कि हम हज उस वक्त जाते हैं जब बिल्कुल बुज़ुर्ग हो चुके होते हैं कि अब ज़िंदगी भर के जो गुनाह किए हुए वो उसकी माफ़ी के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे उलमा से भी हम ये सुनते हैं कि अगर आप हज करके आते हैं तो जो आपके साबिक़ा गुनाह हैं वो मुआफ़ हो जाते हैं। तो इसमें क्या वो गुनाह जो उसने ज़िंदगी में अल्लाह माफ़ करे, उसने कहीं ज़ना किया हो या कत्ल किया हो, कोई इस तरह के जो गुनाह है वो भी माफ़ हो जाएंगे? पहले मौलाना साहब ने जो फरमाया है कि ये हज या ख़वातीन के हवाले से जो आपका सवाल था कि ख़वातीन पर क्या विदाउट परमिशन शोहर की इजाज़त के बगैर हज करें तो हज कबूल होगा या नहीं होगा। यहाँ पर कबूल तो किसी के हज के बारे में नहीं कह सकते, हज कबूल होगा नहीं, हज सही होगा या नहीं होगा। तो वाजिबात में, जितने भी वाजिबात में, उन वाजिबात में किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ख़ातून पर हज वाजिब हो गया है, हम फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक जो बात कर रहे हैं, यानी हज वाजिब हो चुका है तो उसने अंजाम देना है। हाँ, जैसे कि मौलाना साहब बेहतरीन अंदाज में फरमा रहे थे कि अगर उस खातून के लिए ख़तरात लाहिक हों, मसाइल हों कि तो इसका मतलब वो इस्तिताअत ही जो है फिर वहाँ पर बाकी नहीं रहती है, इसलिए हज साक़ित नहीं होगा। जैसे अगर एक आदमी मर्द है वो हज पे जाना चाहता है, उसकी जान के लिए ख़तरा हो तो फिर वो उसके मुतबादिल सोचेगा या नेक्स्ट ईयर जो हज करेगा, या इस तरह से ज़िंदगी उसको और बहुत बड़े मसाइल हो, नियाबत में किसी को हज के लिए भेजेगा। खातून के साथ भी यही है। लेकिन अगर मुस्तहब हो फिर ठीक है, फिर जो है वहाँ पर फिर शोहर की इजाज़त की ज़रूरत है मुस्तहब हज में। दूसरा, हज वाजिब होने के बारे में तकरीबन दोनों में सेम वही नज़रियात है। हज वाजिब जो है एक दफ़ा वाजिब होता है, वो यही रिवायत जिसमें एक लफ्ज़ मौजूद था, उसको तो आम मसकत अल्लाहु अन्हु, तो एक मरतबा वाजिब है। अगर कोई नज़र मानता है, किसी का वो अजीर बन जाता है किसी की नियाबत में, फिर तो अलग है। अदरवाइज़ हज जो है मुस्तती पर, हर इंसान पर भी नहीं है वाजिब है, जो मुस्तती है उस पर वाजिब है। अगला जो सवाल आपने जो सवाल किया है कि लोग ये जो मतलब जहन में रखते हैं कि हज करने के बाद जो है सारे गुनाह धुल जाएंगे, तो पहली बात ये है कि हज उम्र का आखिर हो, उम्र की इब्तिदा, हज का उम्र के साथ कोई क़ैद नहीं, बालिग होना ज़रूरी है। अच्छा, बालिग होना ज़रूरी। नाबालिग बच्चे पर शरीयत में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ मतलब अहकाम शरिया वाजिब होने के लिए कुदरत ज़रूरी है, उनमें से एक बालिग है, आकिल होना ज़रूरी है। इसी तरह हज में तो इस्तिताअत भी है, ये सारे वाजिब है। तो हज जो है चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, जिस एज में हज वाजिब हो जाए तो उसी साल, यानी जिस साल उसके लिए हज करना मुमकिन है इस्तिताअत के बाद, उसी साल अंजाम देना चाहिए। अगर बूढ़ा होकर इंसान पर हज वाजिब होता है तो बुढ़ापे में अंजाम दे दे। लेकिन हज के बारे में जो लोग ये ख्याल करते हैं, जैसे कि हमारे माशरे में ये अभी जो बातें हो रही थी कि लोग ये ख्याल करते हैं हज पे जाने के बाद सारे माफ़ हो जाएंगे, इसमें दो चीज़ें हैं, हम इसको दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। पहली बात यह है कि शायद माफ़ होने का मतलब ये हो कि जो हज पे जाता है उसको पता है कि हज का मतलब क्या है, तो शायद इसका मतलब यह है जाने से पहले वो उन तमाम हराम कामों की तरफ जो उसकी ज़िंदगी में वो अंजाम देता है मुतवज्जी हुआ, और उसके बाद उसने उन तमाम की तलाफ़ी की है। अगर हुकूकुल्लाह उसने ज़ाई किए हैं तो अब मुतवज्जी हुआ, नमाज़ें क़ज़ा हो गई है, रोज़े क़ज़ा हो गए हैं, अच्छा खुम्स ज़कात वादा नहीं कर रहा था, बेटी का माल खाया है, बहन को वरासत में हिस्से से महरूम रखा है, इन सारी चीज़ों की तरफ मुतवज्जी होता है। फिर जाकर पता चलता है बारगाह इलाही में जा रहा है, खाने काबे के पास जा रहा है, हज़रत इब्राहीम हज यानी तजदीद आहद है,
حقوق الہی کو ادا کرنے کے لیے، بالکل۔ یعنی خانہ کعبے پہ جا کر، ان مقامات مقدسے پہ جا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پہ جا کر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جو خدا نے ہم پر واجب کیا ہے ہم ان سب کو انجام دیں گے۔ تو پہلے سے نیت پاک ہونا ضروری ہے، اور مال حلال ہونا ضروری ہے۔ خمس ادا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اچھا بیٹیوں کے وراثت سے اس کو محروم رکھا ہے، اچھا بہنوں کو حصہ نہیں دیا، یہ سارے حرام کام کے ساتھ کیسے حج کرے گا؟ تو پہلے متوجہ ہونا چاہیے، ان سب کو ادا کریں، پھر اپنا جو مال ہے وہ سب حقوق ہے، یعنی حقوق الناس جن کو کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ حج کے نتیجے میں حقوق الناس معاف نہیں ہوتے، لیکن حج ایسا ہونا چاہیے کہ حج پہ جانے سے پہلے ان سب کو ادا کرے۔ بالکل ایسے۔ پھر دوسری طرف حقوق اللہ ہے، ہاں، حقوق اللہ میں سے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہم سے انجام پاتی ہے۔ مثلا نماز قضا ہو گئی ہے تو حج پہ جانے کی وجہ سے وہ نماز کی قضا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ روزہ نہیں رکھا ہے، کفارہ اس پر واجب ہوا ہے، کفارہ کو پے کرنا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے، لیکن حج کے نتیجے میں انسان کو توفیق حاصل ہوتی ہے ان گناہوں کی تلافی کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے گناہ جو انسان انجام دیتا انکانشیسلی، نماز پڑھ رہا تھا لیکن اس توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، حقوق تو ادا کر رہا تھا لیکن دل میں پھر بھی بہت سارے اور خیالات موجود تھے، تو جو نہ چاہتے ہوئے یا متوجہ نہ ہوتے ہوئے بہت ساری غلطیوں کو انسان انجام دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرتا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حج کے واپس آنے کے بعد حاجی بن کر ہر اس گناہ کو انجام دینا شروع کرے حاجی کے ٹائٹل کے ساتھ۔ اللہ وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب، سب سے پہلے تو حاجی صاحب لگتا ہے، چونکہ ظاہری طور پر امام علیہ السلام کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، ایک نابینا صحابی ابو بصیر حج انجام دے رہے ہیں، آواز حاجیوں کے لبیک اللہم لبیک طواف کرتے ہوئے جو ان کے عبادات اذکار سن کر کہتے مولا کتنے لوگ ہیں؟ مولا نے فرمایا حج کرنے والے بہت کم ہے، یہ سارے کے سارے جو آئے ہوئے سارے حاجی نہیں ہیں، حاجی وہ ہے جو خلوص دل کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد پھر انسان میں تبدیلی آتی ہے، اور روایات میں موجود ہے حج کرنے والے ایسا انسان اس طرح سے معصوم بن جاتا ہے، اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جس طرح سے ایک نومولود جو بچہ ہے وہ گناہوں سے پاک ہے، اسی طرح سے ہی ہے۔ لیکن وہ سب اس مال پہ حج کریں جو مال حلال طریقے سے کمایا ہو، اس نیت کے ساتھ حج کریں، خدا کی عبادت سمجھ کے انجام دے دیں، نہ کہ معاشرے میں حج کہہ کر ہر دو نمبری کام کو انجام دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ انفارچونیٹلی یہی سلسلہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جاری، دکھاوے کو لے کے بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں۔ جناب محترم محبوب الرحمان صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی، ہمارے پاس کچھ 3-4 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، تو اس میں میں چاہوں گی کہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سابقہ انبیاء پر جو اللہ رب العزت نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے 6 چیزوں سے۔ بخاری میں جو روایت ملتی ہے 5 چیزوں میں، اور ان میں ایک جو چیز ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، یعنی کہ جن میں الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں اور معنی کا ایک ذخیرہ اور ایک دریا اس میں بند ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو الفاظ استعمال فرمائے اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بحیثیت انسان ہونے کے کسی گورے کو کالے پر کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے معیار اس میں تقوی بیان فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چاہے ان ایام میں آپ حج کریں، چاہے قربانی کریں، یا جتنی بھی عبادات نفلی عبادات آپ کریں، یا ان دنوں میں جو آپ روزے رکھتے ہیں نفلی روزے وہ رکھیں، جتنی بھی عبادات وہ اگر تقوی کے ذریعے سے ہوں تو وہ تقرب اللہ کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انسان کی عظمت اور بزرگی کا سبب بھی بنتی ہیں، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے رب کی بارگاہ میں وہی عزتوں والا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا اتقا ولد آدم ولا فخرا، اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی اللہ رب العزت نے میں محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، اور میں یہ بات فخریہ طور پہ نہیں کہتا۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ انہی 2 الفاظ پہ میں فی الحال گفتگو کر رہا ہوں، کہ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے متقی بنایا، صاحب تقوی بنایا، تو وہ صاحب تقوی انسان جو بھی نیکی کرے، جو بھی پرہیزگاری کرے، اس کے اندر فخر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ فخر کرتا ہے
تکبر کرتا ہے جی۔ تو اس کا جتنا بھی اس کے اعمال ہوتے ہیں وہ سارے اکارت چلے جاتے ہیں ضائع ہو جائیں گے۔ اور وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ایک معیار یہ بیان فرمایا کہ کسی کے اوپر کوئی، چاہے وہ عربی ہو، کوئی چاہے برتری اجمی نہیں۔ ہو، گورا ہو، کالا ہو، کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ان ایام میں، ایام حج میں آپ پر جو آیہ کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے آج کے دن اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور تمہارے پیغام لیے، ایڈ کر دیجئے ناظرین کے لیے۔ جی، دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے بحیثیت مسلمان یہ جو ایام ہے، خصوصاً قربانی کے اور حج کے ایام ہیں، ان میں جو ہم یہ عبادات جس وقت ہم کریں، چاہے قربانی کی صورت میں، چاہے حج کی صورت میں، چاہے دیگر جتنے بھی نیک اعمال ہم کریں، تو وہ ان میں تقرب اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، عبادات بھی ہو جائیں گی اور آخرت بھی ہماری سمجھ جائے گی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جی جناب محترم ڈاکٹر علی حسین عارف صاحب، آپ کا پیغام آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے عید کی آمد ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ بس میرا پیغام یہی ہے، عید کو اس طرح سے منائیں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں میں خوشیاں آپ کو نظر آئیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ ایسا کام انجام دے دیں، آپ بڑا حیوان دکھائیں، آپ کے حیوان کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو اگر کوئی خفت اگر کوئی محسوس کرتا ہے، کسی کی دل آزاری اگر آپ یہ کر رہا ہے، اگر آپ کی وجہ سے کسی کا دل آزاری اگر ہو رہی ہے، تو یہ اعمال جو آپ انجام دے رہے ہیں وہ خدا کی مرضی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کی اطاعت اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ بہت شکریہ۔ کوشش یہی کرے کہ ان تمام اعمال کے انجام دیتے ہوئے خدا آپ کے پیش نظر ہو۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ جناب محترم ڈاکٹر علی حسین عارف صاحب آپ کا، جناب محترم محبوب الرحمان صاحب آپ کا، آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا۔ یقیناً ناظرین، حج کا فلسفہ، قربانی کا فلسفہ ان ڈیٹیل کافی حد تک چیزیں ہماری جو ہے وہ کلیئر ہوگی، اس کا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، آج ہم نے جانا، کل ہم عید منائیں گے، تو ان تمام چیزوں کو مائنڈ میں رکھیے گا کہ جو سنت ابراہیمی ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہم اس کا مقصد پورا کر رہے ہیں، جو اس کا فلسفہ ہے وہ ہم نے سمجھا ہے، یا پھر ہم لوگوں کو، دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو اس کا مقصد تھا یا جو اللہ کی قربت یا اللہ کی رضا ہم نے حاصل کرنی تھی، کہیں اس سے ہم پیچھے تو نہیں رہ رہے۔ اس پہ ضرور سوچئے گا اور سب کو عید کی خوشیوں میں ضرور شامل کیجیے گا، کیونکہ خوشی کا موقع ہوگا، کہیں وہ لوگ ان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ عید کا موقع تھا، ہم تو عید منا نہیں سکے، عید قربان تھی تو ہمارے گھر میں تو گوشت نہیں پکا۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ